अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। मुझे जो मौजू दिया गया है वो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा किरदार। यानी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है और उसमें हमारे लिए क्या सबक है। कुरान मजीद के एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि सीरत नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के साथ हम एक बेइंसाफ़ी करते हैं जब हम इसको बयान करते हैं। हमारी महफिलों में अक्सर उनका तस्करा होता है, उनको बहुत ज़्यादा पेश किया जाता है, हमें इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन उसमें हमारे लिए क्या है और हमारे दौर के लिए, आज के दौर के लिए क्या रहनुमाई है, हम इसको अक्सर बयान करने से कासिर हैं। तो कोशिश मेरी ये होगी कि इसको सही पैराए में बयान करूँ और कुरान मजीद का सहारा लेते हुए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालूँ। जब हम कुरान करीम को देखते हैं तो कुरान मजीद की मिसाल एक सिक्के जैसी है। सिक्के के दो साइड्स होते हैं, दो अतराफ होते हैं। एक तरफ कुरान मजीद के टेक्स्ट का तारीख है, इसकी तारीख यानी इस कुरान मजीद के लफ्ज़ों की तारीख है, 23 साला तारीख है इसकी। 23 साला दौर में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है। तो दूसरी तरफ पर नबी अलैहिस्सलाम की 23 साला नबवी जिंदगी है। ये सिक्के के दो रुख हैं और ये साथ साथ चले आ रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुरान मजीद को हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में समझ ही नहीं सकते हैं। ये नबी के बगैर कुरान को समझना नामुमकिन है, मुश्किल है। नबी अलैहिस्सलाम को मुअल्लिम बनाकर भेजा गया पूरी इंसानियत के लिए और कुरान मजीद के वो पहले उस्ताद थे। तो सिक्के के ये दो रुख हैं, ये साथ साथ चल रही, इसको ये अलहदा करना नामुमकिन है। और हम अगर कुरान मजीद को बेहतर समझना चाहते हैं तो हम सीरत का मुतालिया जरूर करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब हम कुरान को देखते हैं तो कुरान मजीद के मिजाज से ऐसा मालूम होता है, जब हम कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी खास वाक़यों पर कमेंट कर रहा है, तबसरा कर रहा है। कोई बात हुई होगी, कोई वाक़या हुआ होगा, अल्लाह ताला उस पर तबसरा फरमा रहे हैं। अब देखिए हुदैबिया का वाक़या हुआ है तो उस पर अल्लाह ताला की आयतें नाजिल हुई हैं, उस पर अल्लाह ताला बात कर रहे हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पर इल्ज़ाम लगा तो उस पर कुरान कलाम कर रहा है। तो किसी ख़ास मौक़ों पर अल्लाह ताला कलाम कर रहा है। और इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं व क़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्सिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला। ये कुरान मजीद अलग अलग करके, तोड़ा तोड़ा करके नाजिल किया गया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की ज़िंदगी में परेशानियाँ आई, मुख्तलिफ वाक़यात आए, तो क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका फैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो अल्लाह ताला ने उस पर तबसरा किया है कि ये बात आपके लिए सही है और ये बात आपके लिए गलत है। उसका फैसला, आखिरी फैसला उसका अल्लाह ताला की तरफ से आया है। यानी इसका मतलब ये है कि उनके दौर में मुश्किलात आई हैं तो कुरान मजीद ने उस पर रोशनी डाली है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी जब हम मुश्किलात आएंगी और मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल हम देखेंगे तो हम जायज़ा लेंगे कि कुरान मजीद इन हालात में हमारी क्या रहनुमाई करता है, सीरत हमारी क्या रहनुमाई करती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने रोशनी भी कहा है। कुरान मजीद को अल्लाह ताला रोशनी से ताबीर करता है, कहता है, कुरान मजीद कहता है कि ये रोशनी है। व आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व नूरिल्लज़ी अंज़लना। बस ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस नूर पर जो नाजिल किया गया। वो नूर क्या है? वो नूर ये कुरान मजीद है, ये टॉर्च है। अब रोशनी है, सूरज की रोशनी मुझे नजर आ रही है। इस रोशनी के वजह से मैं बता सकता हूँ कि इस हाल में कितने बंदे बैठे। हकीकत में आपको बता सकता हूँ कि कितने बंदे बैठे हैं। अगर ये रोशनी ना हो तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं आपको ये बता सकूं कि इस हाल में कितने लोग बैठे हैं। यानी हकीकत आपको ये बताएगी, एक मुश्किल आ रही है, हालात खराब हैं। कुरान इस बारे में क्या रहनुमाई करता है और क्या हकीकत हमें बता रहा है, ये कुरान एज ए टॉर्च, एज ए लाइट आपको बताएगा कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। कुरान मजीद के जरिए से हमें अंदाजा होगा। अब हमारे यहाँ नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर बात लोग करते हैं, इसके मुख्तलिफ अदवार हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसरन इन अदवार पर बात करूं, फिर अपनी हमारे लिए इसमें क्या सबक है वो आपके सामने रख दूं। सबसे पहला दौर ये है कि नबी अलैहिस्सलाम जब नबूवत उनको नहीं मिली थी, गैर नबी थे वो, तो 40 साल तक उनको नबूवत नहीं मिली।
اور ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر چچا کے پاس آئے، پھر دادا کے پاس آئے، اور پھر جو ہے ان کو یہ پہلا دور ہے، دوسرے دور میں ان کو نبوت ملی، 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی۔ جب نبوت ملی اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہو گیا، انہوں نے دعوت کا آغاز کیا ہے، دعوت پہنچائی ہے۔ وہ دعوت جب ان کو پہنچائی ہے تو مشرکین مکہ سامنے ہیں، مخاطبین وہ ہے، تو وہ باتیں ان کو صحیح نہیں لگی، ان کا مذاق اڑانے لگی۔ کبھی کسی نے کہا یہ جادوگر ہے، اس پر کسی نے جادو کیا ہے، کسی نے کہا یہ مسحور ہے، کسی نے کہا اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے نبی علیہ السلام کا۔ تو تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ تیسرے دور میں نبی علیہ السلام وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان حرکتوں سے کام بننے والا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی بڑھ رہے ہیں، ایمان والے زیادہ ہو رہے ہیں، بچے بوڑھے جوان لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ترقی کرتا جا رہا ہے، یہ تصور کر لیجئے ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے، مکہ والوں کے پاس ہر چیز ہے، پروپیگنڈا ٹول بھی ان کے پاس ہے، نبی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ پروپیگنڈا ٹول بھی ان کے پاس ہے، لیکن نبی اسلام اس کے باوجود بھی ترقی کرتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ تو وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ تو اس دور میں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ نبی علیہ السلام کو قتل کر دیں، فزیکل ہونے لگے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ ابھی تک صرف مذاق کر رہے تھے، پروپیگنڈا کر رہے تھے، بات نہیں بنی تو وہ فزیکل ہونا لگ گئی۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس کو قتل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت تو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اب انہوں نے ہجرت کی، یہ دوسرا دور پھر شروع ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا جو دور شروع ہو جاتا ہے تو پھر جنگیں بھی ہوتی ہے، غزوہ احد ہے، بدر ہے، اس طرح کی مختلف جنگیں ہوئی ہیں، صلح حدیبیہ پھر ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ایک زبردست ٹیم بنائی ہے۔ اس میں ریاست مدینہ کا قیام ہوا ہے، اور ایک بہترین، ایک دنیا جس کی مثال لیتے ہیں، ایک عظیم انقلاب آیا ہے لوگوں کی زندگی میں۔ اب یہاں پر جہاں ہم انقلاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی لوگ انقلاب کی مثال دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام لوگوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر کے آئے ہیں۔ اب یہ انقلاب کس شکل میں تھا؟ ہمارے ہاں پہلے یہ بات کرتے، ہمارے ہاں آپ دیکھیں فرینچ ریولوشن ہے، یہ انقلاب آیا، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بنا، یہ بھی ایک انقلاب ہے، مسلمانوں نے ایک ملک حاصل کر لیا، یہ بھی، اس کو بھی لوگ انقلاب کہتے ہیں۔ لیکن ایک عام انقلاب میں ہوتا کیا ہے؟ اس انقلاب میں جو ہم دیکھتے ہیں، جو تاریخ ہم دیکھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام جو انقلاب لے کر آئے تو وہ اس انقلاب میں کیا بنیادی فرق ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں۔ تو دیکھیے، غور کریں، جب پاکستان بنا، مثال کے طور میں پاکستان کی مثال دوں گا، یا کہ انقلاب آیا، مسلمانوں نے ایک ملک حاصل کر لیا، یا فرینچ ریولوشن ہے، تو اس انقلاب میں لوگوں کی زندگیاں نہیں بدلی، صرف سیاست بدل گئی۔ مثال کے طور پر ملک ہم نے حاصل کر لیا، لوگوں کی سوچ بدل گئی؟ نہیں۔ کھانا پینا چینج ہوا؟ نہیں۔ حلال و حرام میں کوئی فرق آیا؟ نہیں۔ اٹھنے جاگنے سونے میں کوئی فرق آیا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں آیا اس میں۔ لیکن جو انقلاب نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ اس سے مختلف تھا۔ سیاست بدل گئی؟ ہاں بدل گئی۔ حرام حلال میں فرق آیا؟ ہاں آیا۔ لوگوں کا اٹھنا جاگنا سونا بدل گیا؟ ہاں بدلا۔ لوگوں کے اخلاق بدلے؟ ہاں بدلا۔ یہ انقلاب تھا۔ آج کل جو ہم انقلاب دیکھتے ہیں نا، وہ صرف ایک سیاسی ماحول بدل جاتے ہیں، حکمران چینج ہو جاتے ہیں، باقی وہی اٹھنا بیٹھنا، اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، تربیت میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، حلال و حرام وہی ہے، شراب پہلے بھی پی جا رہی تھی، اب بھی پی جا رہی ہے، طلاق اور حرمت کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اب بھی نہیں ہے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام آئے تو بالکل عرب کی ساری زمین کو پلٹا دی، وہ بجلی کا کڑکات یا صوت ہادی عرب کی ساری زمین جس نے ہلا دی تربیت سے۔ اور انہوں نے اپنے پیچھے عمارات نہیں جوڑے تھے، بلڈنگز نہیں جوڑی تھی، جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہم مصر کے عظیم بڑے بڑے مینار دیکھتے ہیں، اس دور کے مصر کے، فارس، ایران، بڑے بڑے، وہاں بھی بڑے بڑے بادشاہ لوگ تھے، بڑی بڑی عمارتیں چھوڑی، اور لوگ تعریف کرتے، لوگ کہتے ہیں یار دیکھو نا فلاں نے اتنا بڑا بنگلہ بنایا، اتنے بڑے اور بڑے روڈز بنائے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں چھوڑی، تربیت چھوڑی تھی، ٹیم۔ انہوں نے ایک ایسی زبردست ٹیم بنائی جو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ تو انقلاب اس میں اور اس میں بہت فرق ہے، اور یہ انقلاب دنیا نے پہلی بار دیکھا، ایک ایسا انقلاب جس نے دنیا کو حیران کر دیا، سوچ بدل گئی۔ اور وہ ٹیم بھی ایسی ٹیم تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تو یہ سیرت کا پیغام ہے۔ سیرت کا پیغام نہیں ہے کہ ہم ان کی تعریف کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، اچھی بات ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہمیں کوئی مسئلہ اس سے نہیں ہے، لیکن
انہوں نے جو کیا وہ ہم نے کرنا ہے. لوگوں کو بنانا ہے, لوگوں کو دعوت دینی ہے, ان کو پاکیزہ بنانا ہے. نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو پاکیزہ کر دیا. اور پاکیزگی بھی جب ہمارا یہ تصور آتا ہے نا, پاکیزگی کیا چیز ہے, تو ہمارے ہاں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی بس صاف کپڑے پہن لیے, ٹوپی پہن لی, بس یہ پاکیزگی. پاکیزگی کا یہ تصور ادھورا ہے. پاکیزگی دین کو اگر ایک لفظ سے میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ دین کیا ہے, تو پاکیزگی, اندرونی پاکیزگی اور بیرونی پاکیزگی بھی آ جاتی ہے اس میں. یعنی اپنے ایمان کو کفر اور شرک کی ملاوٹ سے صاف کرنا, اندر بھی صاف اور باہر بھی صاف. یہ ہے سیرت کا پیغام, یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا پیغام دنیا کو. اچھا, یہ ہونے کے بعد یہ آپ سب کو پتہ ہے, یہ باتیں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, صرف ایک تذکرہ ہم کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی یاد میں. آگے ہمارے ہاں لوگ سوال کرتے ہیں ہم بھی ایسا انقلاب لائیں گے, بڑی اچھی بات ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, بسم اللہ کریں. وہ کہتے ہیں جی نبی السلام نے دعوت دی, سب سے پہلا کام کیا, دعوت دی, ہم بھی دعوت دیں گے, شاباش, ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں جی نبی السلام نے ہجرت کی, ہم بھی ہجرت کریں گے, چلو صحیح ہے, یہ بھی کر لیا. نبی السلام نے جہاد کیا, ہم بھی جہاد کریں گے, بسم اللہ, ٹھیک ہے. ان سب ساری باتوں کو ایک سائڈ پر کریں. یہاں پر اکثر لوگوں کو جب میں سنتا ہوں اور اکثر اس طرح کی کانفرنسز ہوتی ہیں تو ایک بات ہم بھول جاتے ہیں, بڑی اہم بات ہے, آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ ساری باتیں اچھی ہیں کہ ہم اسی کی طرح دعوت دیں گے, اسی کی طرح ہجرت کریں گے اور اللہ کی راہ میں قرآن کی دعوت دیں گے, جان مال ہر کچھ سب لٹا دیں گے اللہ کی راہ میں. ایک چیز ہم بھول رہے ہیں, وہ کیا چیز ہے, وہ یہ ہے, ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں غور و فکر کے لیے. نبی علیہ السلام کو نبوت کتنے عمر میں ملی؟ 40 سال میں. 40 سال وہ نبی نہیں تھے, ایسا ہی ہے, لیکن 40 سالوں میں وہ امین تھے, وہ صادق تھے. مکہ والوں سے اگر کسی نے پوچھ لیا کہ ایمانداری کیا ہوتی ہے, صداقت کیا ہوتی ہے, کردار کیا ہوتا ہے, توحید کیا ہوتی ہے, وہ خود ہی اعتراف, یعنی غیر مسلم گواہی دے رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے, آپ اس پر غور کریں. غیر مسلم اٹھ رہے ہیں, اچھا ایمانداری جاننی ہے, کردار دیکھنا ہے, جھوٹ سے پاک زندگی دیکھنی ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. غیر مسلم اٹھ رہے ہیں, غور کریں, غیر مسلم اٹھ رہے ہیں اور ان کو یہ مقام دے رہے ہیں کہ یار سچائی تو بس یہ سچائی ہے, یہ خود سچائی ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امت کہا ہے, وہ اندر ایک خود ہی ایک ادارہ ہے, ہر چیز کا ادارہ ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, خود اپنی ذات میں ایک امت ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ملت ابیکم ابراہیم. تو نبی علیہ السلام اپنی ذات میں ایک ڈپارٹمنٹ تھے. تجارت سیکھنی ہے, آ جائیں, آپ کو سکھاتے ہیں. آپ والد ہیں تو آ جائیں دیکھ لیں, آپ دوست ہیں کسی کے, آ جائیں دیکھ لیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیں کیسے دوست ہیں وہ لیڈر ہیں, آ جائیں دیکھ لیں کیسے لیڈر ہیں وہ. یہ دیکھیں میں نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ ابتدائی وہی میں سے ہے, انک لعلی خلق عظیم. میرا جو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا, جو میں نے کویسچن آپ سے کیا کہ 40 سال, یہ سوال کیوں میں نے کیا, یہ ہے کریڈیبلٹی. نبی علیہ السلام جو پیغام نبوت کے بعد جو پیغام دیا, انہوں نے 40 سال محنت کی ہے, ایک بنیاد, ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے. مثال کے طور پر میں جھوٹا ہوں, میرا کردار صحیح نہیں ہے, تو میری بات آپ پر اثر نہیں کرے گی. آپ کہیں گے یار یہ تو جھوٹا ہے, یہ چور ہے, ڈاکو ہے, زانی ہے. لیکن نبی علیہ السلام میں یہ چیزیں نہیں تھی, کاغذات صاف تھے ان کے. تو کریڈیبلٹی کیا تھی, وہ بول رہی تھی, کریکٹر بول رہا تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ غیر مسلم گواہی دے رہے تھے. اب میرا یہ سوال یہ ہے, جب مسلمانوں کی بات آتی ہے, ہم کون ہیں, ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں, کیا غیر مسلم ہماری امت کے بارے میں یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ جب وہ مسلمانوں کا سوچے تو وہ اخلاق کا سوچے, وہ کردار کا سوچے, وہ سچائی کا سوچے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یعنی جب ہم, آپ, میں اور آپ, ہم جب کسی مسلمان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں نا, 100 بار سوچتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کرپٹ ہوگا. اس پہ آپ یہ ہنسی کی بات میں کروں, اس پر اجماع ہے کہ ہم کرپٹ ہیں. اس پر اجماع ہو چکا ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. خاص طور پر ہم جس ملک سے ہیں, اپنے ملک کی بات کروں گا, تو غیر یعنی پہلا سٹیپ آپ دعوت دیں, بڑی اچھی بات ہے. سب سے پہلا کمال نبی علیہ السلام, آپ اس کی طرح دعوت دیں گے, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. تو انہوں نے جب دعوت دینے سے پہلے وہ کیسے تھے, 40 سال نبی زندگی, ہر کانفرنس میں ہم یہ لوگ بھول جاتے ہیں. پہلے
بنیاد بناؤ, آ کر پھر بات کرو. تو کریڈیبلٹی, معتبریت جسے کہتے ہیں اردو میں, یعنی آپ کا کریکٹر اگر معتبر ہوگا تو جو پیغام آپ دیں گے وہ اثر ہوگا, اس میں ضرور اس میں اثر ہوگا. ملت ابیکم ابراہیم, یہ دین کس کا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم. نبی علیہ السلام کو تعالیٰ کہہ رہی ہے تمہارے باپ دادا کا دین ہے. ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. یہ بڑی پیاری آیت ہے, یقین کریں اس کی تشریح کرتے کرتے وقت لگ جائے گا. بڑی پیاری آیت ہے. اس میں اللہ کیا بتا رہے, جو بات میں نے کی ہے, یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ملت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ دادا کا دین ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. تو میں کون ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے روحانی بیٹے ہیں. ہم پھر روحانی اولاد ہیں ابراہیم علیہ السلام کے, ہمارے آبا ہیں, دینی آبا. ہم آپ نے اگر دیکھا ہوگا نا, ایک بچہ ہے مثال کے طور پر عبداللہ ہے, تو لوگ کہتے ہیں تم عارف صاحب کے بیٹے ہو, ہے نا؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اپنے باپ جیسا ہوتا ہے, یا بولنے کا سٹائل اپنے باپ جیسا ہوتا ہے. ہم پہچان جاتے ہیں یار تم, میرے خیال میں تم عارف صاحب ہی کے بیٹے ہو. ہاں, وہ جان جاتے ہیں کہ یار یہ واقعی یہ اس میں عبداللہ میں اپنے والد کا کریکٹر نظر آ رہا ہے, ایمانداری نظر آ رہی ہے. یعنی کوئی اس نے صرف اٹھنے بیٹھنے سے پتا چل گیا کہ یہ عارف صاحب کا بیٹا ہے. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ملت ابیکم ابراہیم, ہم اکثر کہتے ہیں یار تم فلانا, تمہاری شکل اس سے ملتی جلتی ہے, تمہارا انداز اس سے, تمہارے بات کرنے کا سٹائل اس سے تم یقیناً فلاں کے بیٹے ہوں گے. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس میں اس کی شخصیت اس میں دکھ رہی ہوتی ہے. تو ہم سوچیں کیا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت, کیا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, اس کی کوئی عکس وہ ہم میں ہے, کوئی جھلک اس میں ہے, کوئی قطرہ اس میں ہے کیا؟ کوئی یہ غیر مسلم دنیا ہمارے بارے میں یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے آیت کو دوبارہ دے, لیکون الرسول شہیدا علیکم. اپنے کردار کے ذریعے سے انہوں نے دنیا پر وہ حجت بنے. کردار, آپ دیکھیے پیغام میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک پیغام کا کریڈیبل ہونا, معتبر ہونا, اور ایک بیان کرنے والے کا کریڈیبل ہونا, معتبر ہونا. دو چیزیں ہو. ہم ایک پر زور دیتے ہیں, دعوت دو دعوت دو دعوت دو, بڑی اچھی بات ہے. ہجرت کرتے ہیں جی, قتال کرتے ہیں جی, دعوت دیتے ہیں, لیکن آپ کا اپنا کردار کیا ہے؟ وہ 40 سال غیر نبوی زندگی آپ بھول جاتے ہیں. وہ فاؤنڈیشن ہے, اس کی بنیاد پر آگے پھر آپ نے بات کرنی ہے. تو لیکن الرسول شہیدا علیکم, تم پر رسول گواہ بن جائے, حجت تمام کر جائے. اور ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ تکون شہداء علی الناس, اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. ملت ابراہیم والے ہیں, یہ جو دین اسلام والے ہیں, یہ کم نہیں تولتے, یہ جھوٹ نہیں بولتے, یہ زنا نہیں کرتے, یہ شرک نہیں کرتے, یہ قبروں کے سامنے جھکتے ہی ہیں. آج میری امت کا کیا حال ہے؟ قبروں کے سامنے جھکا جا رہا ہے. وہ کہیں گے یار یہ دین ہے, یہ ملت ابراہیم ہے, یہ ملت ابراہیم ہے, یہ سنت انبیاء ہے. آج میرے کردار کا کیا حال ہے؟ جس طرح میں نے کہا کوئی بھی غیر مسلم میرے ساتھ وہ کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ ملت ابراہیم ہے. اور اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ آنکھیں بند کر کے جو غیر مسلم ہے وہ نبی علیہ وہ یقین کرتے تھے اس کے ساتھ ہم نے تجارت کرنی ہے, اس کے ساتھ میں نے سفر کرنا ہے. کریکٹر نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے, اور آپ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے نام پر قتل ہو رہے ہیں. معمولی باتوں پر لوگ قتل کر جاتے ہیں, معمولی باتوں پر لوگ قتل کر جاتے ہیں. یہ کریکٹر ہے, یہ نبی, وہ یہ رحمت للعالمین ہے. آپ سیرت نبی کانفرنس کر رہے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ افسوس کی بات ہے. تو ہم کامیاب کب ہوں گے؟ جب غیر مسلم, جب میرا پرایا میرے بارے میں کہے کہ یار یہ بندہ یہ زبردست بندہ ہے, تو سمجھے کہ آپ کامیاب ہیں. گواہی وہ دیں گے. اپنے تو میری تعریف, میرے والد تو میری تعریف کریں گے ہی کریں گے, میرے استاد میری تعریف کریں گے. ہر استاد میں شاگرد کی تعریف کرتا ہے. تعریف وہ ہے کہ جو غیر میری تعریف کرے تو میں مانوں گا کہ ہاں واقعی میں ابھی صحیح جا رہا ہوں. میری اس قوم نے قرآن کو جو ہے چھوڑ دیا تھا. شکایت کریں گے. آج ہم جو کہتے ہیں کہ جی فلاں کا دامن میں نے پکڑا ہے, فلاں مجھے چھڑائے گا, فلاں مجھے چھڑائے گا, اور نبی اسلام شکایت کریں گے. وہ امت جس کے لیے وہ روئے ہیں, جنگیں لڑی ہیں میری اور آپ کی خاطر. آج جو یہاں میں بیٹھا ہوں اور یہاں میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں بڑے سکون کے ساتھ, یہ اس نبی کا کمال ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ اس سیرت کا کمال، یہ اس کریکٹر کا کمال ہے کہ یہ قرآن مجھ تک پہنچا ہے اور میں گواہی دے رہا ہوں اس کی بات کی، تو وہ کریکٹر ہے۔ تو گواہی، اور یہ بات بھی یاد رکھیں جب اللہ کے رسول ہم پر گواہی دے تو واللہ العظیم، بات ختم ہو گئی، اور رہ کیا گیا؟ وہ ہمارے خلاف گواہی دیں کہ ان لوگوں نے مجھے الہ کا درجہ دیا تھا، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا۔ جب بات واضح ہو جائے گی اور حساب کے اللہ تعالیٰ ساری چیزیں کھول کر سامنے کر دیں تو نبی علیہ السلام کہیں گے یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لیگیسی تھی، یہ جو وراثت تھی جو میں نے چھوڑی تھی، یہ وہ۔ اور ہمارے ہاں ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے اور اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے کہ جی علماء انبیاء کے وارث ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ وارث نہیں ہے؟ لیکن آگے نہیں پڑھتے، آگے روایت کچھ اس طرح ہے کہ وہ درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں، لوگ چھوڑتے ہیں، عمل چھوڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں پورا ہم زور اس بات پر لگاتے ہیں کہ جی ہم وارث ہیں، ہم وارث ہیں۔ یعنی مجھے یہ دکھائیں ہیں، اس ابتابات کی بات میں کروں، کس عالم نے لوگوں کو تیار کیا ہے؟ ٹیم میں مجھے ایک ٹیم بتائیں، 4-5 لوگوں کی مجھے بتائیں کہ اس نے تربیت کی ہے کہ یہ ایک اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کمال کے وہ لوگ ہیں کہ لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں۔ نہیں کی تربیت ابھی، بس صرف یقین کریں، سچ بتاؤں نا آپ کو دل کی بات، میں اور آپ سب بس ٹائم پاس کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں۔ آپ اپنے دل سے بھی پوچھ لینا، میں اکثر اپنے شاگردوں کو مشورہ دیتا ہوں نا، ہمارے دل میں 2 مفتیان کرام ہے، ایک اچھا ایک برا۔ آپ اپنے اس اچھے سے پوچھو، وہ جواب دے گا آپ کو، ضمیر سے آپ پوچھ لیں، آپ کو یہی لگا کہ بس ایسے ہی ٹائم پاس کرتے ہیں، نماز پڑھ لی نہیں پڑھ لی، اس کو ٹینشن نہیں لیتے۔ صبح میری بات ہو رہی تھی، ہم اکثر گفتگو عارف استاد مجھ سے بات کر رہے تھے کہ جب بچہ اسکول نہیں جاتا، 10,000 فیس دیتا ہے، وہ 20,000 فیس دیتا ہے، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اچھی بات ہے، لیکن ایک دفعہ اس نے چھٹی کر لی نا، ہم اس کے کان کھینچتے، کیوں نہیں گئے؟ بیڑا غرق ہو تمہارے ٹیچر کی کال آئی تھی اور ٹیچر بھی پریشان ہو گیا کیونکہ دنیا کی بات ہو رہی ہے نا، اور والد بھی پریشان ہو گیا، ادھر جاتا ہے میرا بچہ کیوں نہیں آتا، مارکس کم آ رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن نماز نہیں پڑھی تو یقین مانے دل میں خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے یعنی ہمارے ایمان میں کوئی فالٹ ہے، کوئی فالٹ ہے اس میں، یا تو ایمان بالآخرہ نہیں ہے، کلیئر کہہ دیں، اور ہمارا عمل یہ ثابت بھی کر رہے کہ نہیں ہے۔ مطلب اکثر میں کہتا ہوں نا، لوگ قتل بھی کر جاتے ہیں، کیا اس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے؟ یہ رات کو سوتا کیسے ہے؟ اب تھوڑا سا سوچیں، یہ رات کو سوتا کیسا ہے؟ مطلب رات کو اس کو نیند بھی آ جاتی ہے، کمال کی بات ہے، اور ابو جہل ویسے ہی بدنام ہے نا وہ، یار یہ کوئی کرنے والا کام ہے؟ تو مدرسے نہیں جاتا بچہ ہے، خیر ہے، لیکن اسکول نہیں جاتا، اس کی ٹینشن ہے۔ تو یہ چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے، اس میں بہت بڑا فالٹ ہے۔ آگے آخر میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو سورہ یاسین میں ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی شان وہ بیان کی گئی ہے، اور سورہ احزاب کی آیت کا میں حوالہ دوں گا۔ تو یہ ایک واقعہ بڑا اچھا واقعہ ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ سورہ یاسین میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے 2 رسولوں کو دعوت کے لیے بھیج دیا، اور آیت کچھ اس طرح ہے، وَإِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا۔ ایک گاؤں یا ایک شہر 2 رسول چلے گئے، انہوں نے ان کا انکار کر دیا، فَكَذَّبُوهُمَا، ان دونوں کا انکار کر دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ اس کے بعد یہ ہوا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، پھر ایک تیسرا رسول اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ یہ ایک بڑا یونیک، تاریخ میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا، 2 رسول گئے ہیں پھر ایک اور رسول گیا ہے ان کو دعوت دینے کے لیے۔ جب وہ اس نے بات کی ہے کہ آپ میری بات مان لیں، تو آگے سے انہوں نے جواب کیا دیا ہے، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، تم باز آ جاؤ، تم ایک کرس ہو، تم ایک نحوست ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، ہمارے بتوں کے خلاف، ہمارے بابا لوگوں کے خلاف بات کرتے ہو، تم ان باتوں سے منع ہو جاؤ، رک جاؤ، ورنہ اگر تم نہیں رکی تو ہم تم کو پتھر ماریں گے اور تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ آگے کیا ہو رہا ہے؟ آگے اب زبردست پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ اب یہ بات ذرا غور سے سنیں، اب ایک غیر نبی آ رہا ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ پہلے 3 کیا تھے؟ 3 رسول تھے، نبی تھے، ایک قوم کے لیے آتے ہیں، ان کو پیغام دیتے ہیں، وہ ٹکرا دیتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ پھر ایک اور بندہ آتا ہے، اب یہ بندہ جو ہے نا یہ غیر نبی ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ،
دوڑتا ہوا مدینے کے دوسرے اینڈ سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور کہتا ہے اے میری قوم، انہوں نے جو بات کی ہے ان کی بات مان لے، سر تسلیم خم کر لیں. یہ صحیح بول رہے ہیں. وہ بندہ ہوتا ہے جو ان کی دعوت ہوتی ہے اس پر لبیک کہہ چکا ہوتا ہے. یہ آتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ آپ یہ بات مان لیں، صحیح بول رہا ہے، تو اس کو بھی وہ قتل کر دیتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے ہیں. اب یہ کہانی آپ کی سمجھ میں آ گئی. دوبارہ سنیں. 3 رسول ہیں، ایک قوم کو آئے ہیں، 2 رسول آئے ہیں پہلے، ان کو جھٹلا دیا گیا. پھر ایک اور رسول آیا ہے، اس کو بھی جھٹلایا گیا ہے. پھر ایک چھوٹا بندہ آتا ہے. وہ چھوٹا بندہ رسول نہیں ہے، ہماری اور آپ کی طرح بندہ ہوتا ہے. وہ آتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ جی آپ ان کی بات مان لیں. اس کے بعد جو آیتیں ہیں اس کہانی میں شفٹ آ جاتا ہے بالکل. اور شفٹ کیا ہے؟ پھر کہا جاتا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اب ذہن میں یہ سوال آپ کے پیدا ہوگا کہ اس کا اس سے کیا تعلق، اس واقعے کا اس سے کیا تعلق؟ تو تعلق بڑا گہرا ہے. محققین یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے میں ہمارے لیے جو سبق ہے، پہلے اب وہ سبق کی بات میں کروں کہ انبیاء کی موجودگی میں بھی ہمیں اپنی ڈیوٹی کرنی ہوگی. وہ دیکھیے وہ 3 رسول ہیں اور یہ ڈیوٹی پھر بھی کر رہا ہے. یعنی ان کا اپنا کام ہے اور اس کا اپنا کام ہے. اس کا اپنا ڈومین ہے، اس کا اپنا ڈومین، دائرہ کار اس کا اپنا ڈیوٹی کر رہا ہے، یہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. اس کے بعد پھر کہا گیا کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بڑی پیاری آیت ہے. ابھی اس کی تلاوت بھی عبداللہ بھائی نے کی ہے. اب دیکھیے غور کریں، اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے سراج کا لفظ استعمال کیا ہے اور نبی علیہ السلام کو یہاں پر سورج سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی مثال سورج جیسی ہے. وہ سن ہے، آفتاب ہے. اب آفتاب کرتا کیا ہے؟ آفتاب دنیا کو روشنی دیتا ہے، دنیا کو روشنی دیتا ہے. اور سائنس آج یہ کہتی ہے کہ جو چاند ہے نا، یہ چاند کی جو روشنی ہے یہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ یہ سورج سے لی گئی ہے. تو یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے. نبی علیہ السلام کی مثال سورج جیسی ہے. سورج لگا ہے، آفتاب لگا ہے، وہ دنیا کو منور کر رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، رحمت للعالمین ہے. اور مومنین کون ہے؟ مومنین اس سے روشنی لے رہے ہیں. ہم آج یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ وہ روشنی ہے جو ہم نے سورج سے لی ہے. یہ وہ روشنی ہے جو ہم نے سورج سے یہ روشنی لی ہے. اب اس میں ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں. جس طرح قرآن کہتا ہے کہ ان چیزوں میں آپ کے لیے آیات ہیں، نشانیاں ہیں، تو اللہ نبی علیہ السلام کو سورج کہا گیا ہے کہ وہ سورج کی مانند ہے. انہوں نے اپنا کام کیا ہے. اور سورج جب موجود ہو تو یہ ممکن ہی نہ ہو کہ کسی کو لائٹ پہنچے نہ. سورج کی روشنی میں آپ کو بریکر بھی نظر آتے ہیں، آپ کو دریا بھی نظر آتے ہیں، جنگل بھی نظر آتے ہیں، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. سورج اپنا کام کرتا ہے. اب چاند نے اپنا کام کرنا ہے. سورج اس دنیا سے چلا گیا ہے. سورج اس دنیا سے چلا گیا ہے. اب اس سورج سے جو لی گئی روشنی ہے، اب اس نے اپنا کام کرنا ہے. اب جو یہ تاریکی ہے نا، یہ جو رات کی تاریکی، یہ بھی تشبیہ ہے. کفر کی تاریکی ہے، شرک کی تاریکی ہے، ملاوٹ ہے، بد اخلاقی ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اب اس چاند نے اپنا کام کرنا ہے. یعنی ان نشانیوں میں ابھی جب میں باہر جاؤں اور میں سورج کو دیکھوں تو میں کہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ریمائنڈر ہے، یہ یاد دہانی ہے کہ یہ نبی علیہ السلام اس سورج کی مانند، اس کا کردار ایسا تھا کہ دنیا کو منور کر دیا. اور جب رات کا وقت ہو تو رات کے وقت جب میں نکلوں اور میں چاند کو دیکھوں تو مجھے اپنا آپ نظر آئے. اب آپ ایک بات اور بھی غور کریں، سورج کی جو انٹینسٹی ہے، جو شدت ہے، اس میں کمی نہیں آتی. تو یہ انبیاء کا ایمان ہے، اس میں کمی نہیں آتی. ڈگمگاتے وہ نہیں ہیں. ان کا کردار، ان میں بد اخلاقی نہیں آتی ہے، ان میں کفر و شرک نہیں آتا ہے. ان کا ایمان اس سورج کی طرح ہوتا ہے. جبکہ چاند کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آدھا چاند، فل چاند، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی کم. یہ مومنین کا ایمان ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی کم. تو یہ ریمائنڈر ہے، ہم جب دیکھیں رات کو ہمیں اپنا آپ نظر آئے. اب اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ انسانیت درد میں ہے، تکلیف میں ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے. چاند کو جب میں دیکھوں تو اندھیرا ہے، کافی اندھیرا ہے، چاند نے اپنا کام کرنا ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں،
سورج جو ہے یہ کمانڈنگ پوزیشن پہ ہے اور چاند اس کے ارد گرد گھومتا ہے. والقمر اذا تلاہا، یعنی ہم نے وہاں سے روشنی لینی ہے. تو سورج اپنا کام کر چکا ہے، تو جب میں چاند کو دیکھوں گا تو مجھے اپنا آپ نظر آئے گا. تو ہم یہ کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ روشنی جو ہم نے لی ہے یہ کون سی روشنی ہے؟ یہ وہی روشنی ہے جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے. تو سیرت کا پیغام یہ ہے کہ ہم وہ روشنی، جو روشنی ہے یہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے، یہ دوسروں تک بھی پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان باتوں پر غور اور فکر کریں اور ہم دین کے طالب علم بن کر اور ملت ابراہیم پر عمل کر کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے. اور آپ کے پیغام میں کریڈیبلٹی بھی ہونی چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے، شفقت بھی ہونی چاہیے. اور ایسی ابھی بھی میں بات کر رہا تھا، تواصی بالحق کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ حق والی بات یہ اس انداز میں پہنچائے جس طرح بستر مرگ پر ایک بندہ پڑا ہوتا ہے اور وہ بات کرتا ہے. آپ کے والد ہوتے ہیں، آپ سنتے نہیں ہیں اس کی بات، نہیں سنتے، کوئی نہیں سنتا اس کی بات، لیکن جب وہ بستر مرگ پر ہوتے اور وہ باتیں جو کرتا ہے وہ دماغ سے نہیں نکلتی. تو عربی لوگ جو تھے نا، عربی جو لوگ تھے وہ اس کے لیے بولتے تھے وسع نفس، یعنی زمین پر جو پودے اگتے تھے ان کی شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی تھی، سٹک ہو جاتی تھی، اس کی شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی. جب وہ بڑے ہو جاتے تھے تو یہ معلوم کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا کہ یہ شاخ کس پودے کی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ زمین نے وسیع ایکسپیرینس کیا ہے، محسوس کیا ہے، یعنی وہ سٹک ہو جاتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، نکلتی نہیں تھی. تو جب آپ وصیت کریں تو ایسی وصیت کریں جو دوسروں کے دلوں میں نقش ہو جائے. آپ کے دادا جب بستر مرگ پر ہوتے ہیں تو وہ جو بات کرتے ہیں پھر وہ لوگ بولتی نہیں ہیں، نہیں، ممکن ہی نہیں ہے وہ بولنا. تو یہ حق کی وصیت ہم کریں گے، کیسے کریں گے؟ تواصی بالحق، اس میں محبت ہوگی، شفقت ہوگی. تو یہ کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے. اور اپنے جوان بچوں پر بھی کام کریں گے، محنت کریں اور ان کو دین کے لیے تیار کریں گے. دنیاوی کام اس سے بھی مجھے انکار نہیں ہے، وہ بھی کریں، لیکن دین کا کام بھی بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا خیر کا ذریعہ بنائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. آمین یا رب العالمین.